वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची रवाना हो गए। वजीर आजम पाक बहरिया के मुलजम क्लास जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। तकरीब कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स में होगी। वजीर आजम तुर्की के वजीर दिफा खुलूसी आकार और कराची की मारूफ कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी हमेशा ही हमारा मसला रहा, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमने शहादतें दी, इसलिए हम अमन और बातचीत पर यकीन रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का दौरा रूस हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा था। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरगोधा में मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा। इमरान खान जान लो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। इमरान न्याजी के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। 4 साल तबाही फैलाने वाले हमसे 4 हफ्ते का हिसाब मांग रहे हैं। इमरान खान ने बगैर सबूत गैर मुल्की साजिश का ड्रामा रचाया। नायब सदर मरियम नवाज का खिताब। इमरान खान और उसके हवारियों ने आइन शिकनी की। इन लोगों का मतमा नजर सिर्फ इक़्तिदार है। नाअहल टोले ने 4 साल तक सिर्फ नफरत और लूट मार की सियासत की। हमारी सियासत का महवर अवाम के दुखों का मदावा करना है। अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सरगोधा में जलसे से खिताब। इलेक्शन कब होंगे, फैसला इत्तेहादी हुकूमत ने करना है। इमरान खान के तमाशों से फर्क नहीं पड़ता। हारा हुआ शख्स फसाद चाहता है। इंतशार फैलाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। PTI हुकूमत ने 4 साल में माशी दहशतगर्दी की। कार्टल्स और माफियाज की हुकूमत ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इत्तेहादियों के साथ कौमी उमूर पर मुशावरत जारी रहेगी। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास। फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चाहते हैं पाकिस्तान के शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करें। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। PTI के 25 अरकान ने पंजाब असेंबली के खिलाफ दायर रेफरेंस का मामला। इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मंगल को फैसला महफूज किया था। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। पेशावर, कोहाट, वजीरिस्तान, एबटाबाद, अटक, चकवाल और जहलुम में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। हाफिजाबाद, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, सियालकोट, नारोवाल, मियांवाली और सरगोधा में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पेपर्स आउट होने का मामला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सख्त एक्शन। कंट्रोलर इम्तहानात शहनशाह बाबर खान और चेयरमैन बोर्ड डायरेक्टर खालिद महमूद को ओहदे से हटा दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर नासिर महमूद अवान को कंट्रोलर इम्तहानात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मीरवाइज, मौलवी फारूक और अब्दुल गनी लोन का यौम शहादत कल मनाया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हड़ताल की कॉल। मकसद तहरीक आज़ादी के लिए शहदा के अज़्म को ख़राज तहसीन पेश करना है। कश्मीरियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में मुगल शहनशाह औरंगजेब के मकबरे को 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कब्र को खोदने की धमकी के बाद हिफाजती इंतजामात साथ BJP MLC प्रसाद लाड की कब्र को उखाड़ फेंकने की धमकी। यूक्रेन और रूस के दरमियान लड़ाई जारी। एज़ोटल प्लांट में यूक्रेन के मजीद 771 फौजियों ने हथियार डाल दिए। यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी अफवाज की पेशकदमी रोकने के लिए एक पुल को धमाकाखेज मवाद से उड़ा दिया। रूस का 34 फ्रांसीसी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी सतह पर बढ़ते खुराक के बहरान पर इजहार तशवीश। बहरान पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते में है। यूक्रेन के अनाज, रूसी खुराक और खादों को आलमी मंडियों तक रसाई की इजाज़त दी जाए। एंटोनियो गुतेरेस। रूस और यूक्रेन मिलकर आलमी गंदम की सप्लाई का तकरीबन 1/3 हिस्सा रखते हैं। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम जकार्ता पहुंच गई। इवेंट का आगाज 23 मई से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 23 मई को रवायती हरीफ भारत के साथ खेलेगा। दूसरा मैच 24 मई को इंडोनेशिया के साथ, जबकि तीसरा मैच 26 मई को जापान के साथ खेलेगा। एशिया कप की 4 बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान श्रीलंका खवातीन क्रिकेट सीरीज 14 रुकनी मेहमान स्क्वाड कराची पहुंच गया। सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे मैच शेड्यूल। सीरीज का आगाज 24 मई को कराची में T20 से होगा। दोनों टीमें कल से प्रैक्टिस सेशंस करेंगी। और स्विट्जरलैंड में जेनीवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट इवेंट का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अमेरिका के रायली ओपल्का और नॉर्वे के कैस्पर रूड सेमीफाइनल में पहुंच गए। फ्रांस के रिचर्ड गैस्के और पुर्तगाल के जोआसो ने लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के आसामुल हक और उनके काज़किस्तान के जोड़ीदार अलेक्जेंडर नेदोफ-यसोफ की डबल सेमीफाइनल में रसाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, आबी वसाइल के वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह और मावन खुसूसी सैयद फ़ाहद हुसैन वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरिया के मुलज़म क्लास जहाज़ PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। तकरीब कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स में होगी। पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से मुलज़म क्लास के 4 जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 2 पाकिस्तान और 2 तुर्की में तैयार होंगे। कराची शिपयार्ड में मुलज़म क्लास का पहला बहरी जहाज़ PNS बदर तैयार हो चुका है, जिसकी आज लॉन्चिंग है। दूसरा जहाज़ तैयारी के मराहिल में है। तुर्की के वज़ीर दिफा खुलूसी आकार भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को दरपेश मुश्किल माशी हालात से निमटने के लिए उनकी तजावीज़ सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के उमूर ख़ारिजा के सिक्योरिटी कमिश्नर चेंग गोपिंग ने वफ़द के हमराह मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात बाहमी एतमाद, इज्जत और ताउन पर कायम है और पाकिस्तान और चीन ने हमेशा बाहमी ताउन से हर चैलेंज का मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CPEC मुल्क की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत बड़ा मनसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी तौर पर ML1 जैसे मनसूबों पर काम जारी रखने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची में दहशतगर्द हमले के नतीजे में चीनी बाशिंदों की कीमती जानों के ज़िया पर पूरी पाकिस्तानी कौम गमज़दा है। मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह इक़दाम उठाए हैं। मुलाकात में चीनी सिक्योरिटी कमिश्नर ने बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वकला रहनुमाओं के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वकला बरादरी के सीनियर मुंतखब रहनुमाओं के हुकूमत पर एतमाद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वकला मुल्क का अजीम असासा हैं। हुकूमत वकला के पेशावराना उमूर की अंजामदही में हर मुमकिन ताआवुन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून को हिदायत की कि वकला प्रोटेक्शन एक्ट और बार काउंसिल एक्ट में तरामीम पर फौरी काम शुरू किया जाए। वकला रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वकला बरादरी जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए किरदार अदा करती आई है और आइंदा भी करेगी।
وکلاء رہنماؤں نے آئینی بحران کے حل میں عدلیہ کے کردار کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ حکومت عوام کی توقعات کے مطابق معیشت کو سنبھالے گی۔ وکلاء رہنماؤں کے وفد میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بون، سربراہ پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان، صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اکبر ڈوگر، سربراہ پنجاب بار کونسل جعفر طیار، سربراہ اسلام آباد بار کونسل قمر سبزواری، سید قلب حسن، امجد شاہ، جناب مسعود چشتی، عابد ساقی اور دیگر شامل تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں جاری ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے رانا افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا افتخار، آگاہ کیجیے گا اب تک کی کارروائی میں کیا ہوا ہے؟ جی، قومی اسمبلی کے اجلاس میں ابھی وقفہ سوالات جاری ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ جو وزارت اطلاعات اور اس کے ذیلی ادارے ہیں وہاں پہ گزشتہ 4 سال کے دوران غیر قانونی طور پر جو بھرتیاں کی گئی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ خاص طور پر انہوں نے پی ٹی وی کی بات کی کہ پی ٹی وی بورڈ اور رولز کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو بھرتیاں ہوئی تھیں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر اداروں میں بھی جو اس طرح کی بھرتیاں تھیں ان پہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو رکھنا چاہیے مارکیٹ ویلیو کے مطابق اور اہلیت کے مطابق، لیکن وہ معیار پر بھی پورا اترتے ہوں۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان، عدلیہ اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اس پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ جو بھی ہرزہ سرائی کرے گا اس کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے، ایف آئی اے، سائبر ونگ اور وزارت اطلاعات کے ادارے پیمرا میں جو بھی شکایت ہو اس کے حوالے سے کارروائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مانیٹرنگ کا ایک واضح نظام ہے، جو غیر مناسب مواد اور اداروں کے خلاف مہم ہو اس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ ٹی وی چینلز کو ابتدائی طور پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے جس کے بعد چینل کو بند بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینلز کو آزادی اظہار رائے کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مزید یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے ان کی نامزدگی کے لیے کاغذات نامزدگی آج 3 بجے تک طلب کر لی گئی ہیں۔ قواعد کے تحت سب سے زیادہ ارکان کی حمایت جس رکن کو حاصل ہوگی وہ قائد حزب اختلاف اس کو مقرر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وقفہ سوالات میں جو موسمیاتی تبدیلی کی وزیر ہیں شہری رحمان، انہوں نے بتایا کہ ملک میں اس وقت 70% جو بجلی ہے وہ درآمدی ایندھن سے بنائی جا رہی ہے، جبکہ 30% جو بجلی ہے وہ مقامی وسائل سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو انرجی اس وقت ملک میں پیدا ہو رہی ہے اس کا صرف 32% کلین انرجی یعنی کہ ماحول دوست انرجی ہے، جبکہ 68% ڈرٹی انرجی جسے ماحول دوست نہیں کہا جا سکتا اس سے ہم پیدا کر رہے ہیں، جس سے ماحول گندا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے شہریوں کا حق ہے کہ انہیں صاف فضا ملے، اس کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ جو قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہیں ان پہ توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا 2030 تک یہ ہدف مقرر کیا گیا ہے کہ جو پاکستان میں توانائی پیدا کی جا رہی ہے اس کا 60% جو قابل تجدید ذرائع یعنی کہ کلین اور صاف انرجی ہوگی، یعنی سولر، ونڈ، پانی، ان ذرائع پہ جایا جائے گا تاکہ جو ماحول دوست توانائی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال میں مرتضی جاوید عباسی نے بتایا کہ جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں کہ ایچ ای سی میں ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو ادارے ہیں ان کی منظوری دی جاتی ہے، تعلیم کے فروغ کے ادارے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے دور میں کچھ رولز کو ریلیکس کر کے اور منظوری کے بغیر ہی ابھی منظوری نہیں ہوئی تھی، کچھ اداروں کے کیمپسز نے کام شروع کر دیا جس سے طلبہ کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ گیا۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ رانا افتخار آپ کا ہمیں تفصیلاً قومی اسمبلی کی کارروائی کے احوال سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی صدارت میں ملک میں امن و امان اور پاکستان میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر یہ اجلاس بلایا گیا۔ چاروں صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹریز اور آئی جی پولیس اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس کا مقصد ملک بھر میں امن و امان کو یقینی بنانا اور صوبائی حکومتوں سے مل کر چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کو حتمی شکل ترتیب دینا ہے۔ ناظرین، حکومت نے معاشی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے پلان مرتب کر لیا۔ غیر ضروری اور پرتعیش اشیاء کی درآمد پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ لگژری سامان کی درآمد پر پابندی کے فیصلے سے ملک کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ ہم کفایت شعاری پر سختی سے عمل کریں گے۔ مالی طور پر آسودہ حال لوگوں کو اس قومی مہم میں ایک مثال بننا ہوگا تاکہ مالی مسائل کا شکار ہم وطنوں کو مہنگائی کی آگ سے بچایا جا سکے جو پی ٹی آئی حکومت جلا کر گئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔
حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا مقصد کفایت شاری کے ساتھ برآمدات میں اضافہ اور درآمدات کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ گاڑیاں، موبائل فونز، ہوم اپلائنسز، کراکری، میک اپ اور دیگر اشیاء درآمد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بڑی گاڑیاں مکمل طور پر بین کی جا رہی ہیں۔ موبائل فونز، ہوم اپلائنسز، ڈرائی فروٹس اور فروٹس، کراکری کی تمام آئٹمز بین کر دی گئی ہیں۔ ویپنز، شوز، شینڈلیئرز اور لائٹننگ کے اکوپمنٹس ہیں، ڈیکوریشن پیسز، جو فوڈ آئٹمز میں ساسز ہیں، فروزن میٹ ہے، فروٹس ہیں، سینیٹری ویئر، ڈورز اینڈ ونڈو فریمز ہیں، کارپٹس، پریزروڈ فروٹ، ٹیشو پیپرز، فرنیچر اور جتنا یہ میک اپ اور شیمپوز کا آئٹم ہے امپورٹڈ، اس کے اوپر بھی مکمل بین لگا دیا گیا ہے۔ جتنی کنفیکشنری انڈسٹری میں امپورٹڈ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مکمل بین لگا دیا گیا ہے۔ لگژری میٹریسز اور سلیپنگ بیگز پہ مکمل بین لگا دیا گیا ہے۔ فروٹ آئٹمز میں جیمز اور جیلیز بھی انکلوڈڈ ہیں۔ باتھ روم ویئر، ٹوائلٹریز، ہیٹر، بلوئر، سن گلاسز، کچن ویئر، فروزن میٹ، جوسز، پاسٹاز، آئس کریم، سگریٹس، شیونگ گڈز، لگژری لیدر، میوزیکل انسٹرومنٹس، سیلون آئٹمز، چاکلیٹس، تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کو معاشی طور پر ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے، مالیاتی نظم و نسق سے معیشت کو بہتر کریں گے۔ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت، اور یہ تمام چیزیں 2 مہینے کے لیے جو اس کا فوری فارن ریزرو ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا۔ اس اقدام سے نہ صرف ڈالر پرائس میں اسٹیبلٹی آئے گی فارن ریزروز میں، بلکہ اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ملک کا جو انحصار ہے قرضوں کے اوپر وہ بھی کم ہوگا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران ملکی قرضوں، مہنگائی، تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور ڈالر کی قدر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 1947 سے لے کر 2018 تک جتنا حکومتوں نے قرضہ لیا اور جو 4 سال کا قرضہ ہے وہ اس کا 80% بنتا ہے۔ 25,000 سے 43,000 ارب کا قرضہ کر دیا گیا۔ غذائی مہنگائی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 2.3% پر تھی، آج وہ لوگ سوال کر رہے ہیں جس نے اس غذائی مہنگائی کو 16% پر پہنچایا۔ ترقی کی شرح پاکستان ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر 2018 میں شامل ہو چکا تھا اور ترقی کی شرح کو 6% پر پہنچ چکی تھی، وہاں سے پہلے منفی کیا گیا اور اس کے بعد ترقی کی شرح پاکستان کی عوام کے سامنے جس طرح 4 سال ہچکولے کھاتی رہی۔ اس وقت جو تجارتی خسارہ ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو اس وقت 115 پہ تھا، ڈالر 189 پہ آپ کے دور حکومت پر گیا۔ اس وقت جب آپ چھوڑ کر گئے تو 193 پر انٹر بینک پہ ڈالر تھا۔ فورن ریزروز کا جو حال ہے، جو بدحالی ہے، وہ آپ کے دور میں ہوئی۔ حکومتی اقدامات سے روپے کی قدر مستحکم ہوگی، جس سے تجارتی، مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئے گی اور معیشت کو سہارا ملے گا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پرامن بقائے باہمی ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہے۔ ہم امداد نہیں بلکہ تجارت کی حکمت عملی پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیائی خطے کے امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ افغان بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشیں درکار ہیں۔ وہ اقوام متحدہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں ذیشان علی بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے زیر اہتمام بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی سے متعلق مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی غذائی عدم تحفظ پر بروقت بحث کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ اقدام غذائی تحفظ کے فوری بحران سے نمٹنے کے لیے ایک طویل سفر طے کرے گا۔ The call to action will help ramping up food production, help keep supply chains open, and address blockages. Mobilize financial and agricultural resources to where they are needed, help poor farmers expand local production, and much more. Pakistan looks forward to playing its part, its active part, in this bold call to action. مباحثے کے بعد نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے کے امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ Pakistan is in favor of peace. We, from our own perspective and our own
experience have just seen how after decades of conflict in Afghanistan, how ultimately dialogue and diplomacy were the path to a conclusion. And our case before the world, made it today at the UN Security Council, is just that, is to learn from our experience and deploy the tools of dialogue and diplomacy now to help pursue a peaceful resolution for this conflict. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जालमाना इक़दामात उठाते हुए आलमी कवानीन और करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान एक फितने का नाम है और अवाम समेत तमाम रियासती इदारों बशमूल अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और मीडिया का फर्ज है कि इसे रोकें, वरना ये फितना मुल्क को तबाह कर देगा। सरगोधा में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हमरा एक अजीमुशान जलसे से खिताब में उन्होंने इमरान खान को चैलेंज दिया कि जलाओ घेराव की बजाय सियासत के मैदान में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकाबला करें। तफसील रियाज बरकी से। सरगोधा के शहीदों, दुश्मन पाकिस्तान पहुंच गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज स्टेज पर पहुंची तो सरगोधा के अवाम ने उनका बड़ी देर तक इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खचाखच भरे जलसागाह से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने गुज़श्ता 4 साल के दौरान मुल्क को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। एक खलंदरे को, एक अनाड़ी को, एक नाअहल को, एक नालायक को बुलाकर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया और 3-3.5 साल के अंदर लोड शेडिंग वापस आ गई, मईशत तबाह हो गई। 4 साल पाकिस्तान की तबाही की, 4 साल पाकिस्तान की बर्बादी की और आज वही ढीठ आदमी, वही बेशर्म आदमी जो 4 साल में पाकिस्तान को तबाह करके गया है, वो कहता है 4 हफ्ते में शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान एक के बाद एक ड्रामा कर रहा है। कभी कहता है उन्हें हटाने के लिए खत लिखा गया है और कभी कहता है उन्हें कत्ल करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये झूठा खान है और कौम को इसकी किसी बात पर एतबार नहीं। इस नालायक की इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी कि अपनी 40 तकरीरों में ये 1 मिनट भी अपने कारकर्दगी के ऊपर बोलने के काबिल नहीं है। तो अजल का झूठा, पहले 35 पंक्चर का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया, गैर मुल्की साजिश का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया और अब आखिरी ड्रामा सुन लो, कहता है मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। झूठा 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 झूठा। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान एक फितना है और अगर इसे रोका न गया तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। इमरान खान एक फितने का नाम है, इस फितने को रोकना चाहिए, इसकी परवरिश नहीं करनी चाहिए। सरगोधा के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को गवाह बनाकर कहती हूँ, जब तक इमरान खान जैसा फितना पाकिस्तान में मौजूद है, मैं अपने खून से लिख के देती हूँ, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान वो फितना है, वो नासूर है जिसका दूसरा नाम तबाही है, पाकिस्तान की बर्बादी है। वज़ीर
اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران نیازی سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے مگر قوم ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گی. کبھی یہ پاکستان کے اداروں کو للکارتا ہے، کبھی یہ پاکستانی دوستوں کو، دوسرے جو ممالک پاکستان کے دوست ہیں ان کو للکارتا ہے. اپنے سرگودا کے نوجوانوں، بزرگوں کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی سیاست میں نواز شریف اور شہباز شریف کا مقابلہ کرو، سپورٹس مین اسپرٹ دکھاؤ، لیکن اگر تم نے انتشار کی سیاست کرنی ہے، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرنی ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کرنا ہے اور اپنی انا کے بت کو نہیں توڑنا، تو پنڈال میں ان نوجوانوں کا جذبہ محسوس کر کے دیکھو. اگر تم انتشار کرو گے تو سرگودا کی عوام کی جذبہ تمہیں، تمہارے انتشار کو اور تمہارے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دے گا. حمزہ شہباز نے کہا کہ عوام کے لیے سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے اور پنجاب میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے سے 490 روپے کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جلد عوامی عدالت لگے گی اور عمران نیازی کٹہرے میں کھڑا ہوگا. ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. شہباز شریف، شہباز شریف، پاکستان. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ اتحادی حکومت نے کرنا ہے، عمران خان کے تماشوں سے فرق نہیں پڑتا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتشار پھیلانے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. عمران خان بتائیں کہ 4 سال میں ان کی کارکردگی کیا رہی. تفصیل جانتے ہیں چودھری مظہر سے. اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. بھی آپ کو خبر دیں کراچی سے، جہاں جمعیت علماء اسلام سندھ کے زیر اہتمام تقدس حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک میں ایک مخصوص لابی کے حامیوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرائی ہے. پاکستان میں اس لابی کا ایجنڈا کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نااہلی پوری قوم کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. دنیا بھر کو علم ہو گیا کہ عمران نیازی ایک نااہل شخص ہے. عمران نیازی نہ صرف ذہنی طور پر بیمار بلکہ فتنہ پرداز شخص ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اقدس کی بے حرمتی اسی لابی کے ایجنٹوں نے کی. پہلا حق آپ پر تھا کہ آپ اسی میدان میں اکٹھے ہوں اور ان قوتوں کو للکاریں. ہم نے ایک قوم بنانا ہے، ایک پاکستانی قوم کی طرح. ہم نے ملک کے اندر ایک یکجہتی پیدا کرنی ہے. جس یکجہتی کو اس شخص نے تباہ کیا ہے اس کو دوبارہ لانا ہے. جس اقتصاد کو اس نے تباہ کیا ہے، بین الاقوامی سطح پر ہمیں اس نے تنہا کر دیا ہے. اور یہ جو بنا ہوا ہے نا صادق اور امین، اس پر تو نہ چین اعتماد کرنے کو تیار ہے، نہ سعودی عرب، نہ امارات، نہ مغرب، نہ مشرق. ساری دنیا کہتی ہے اس کو پیسہ دیں گے تو تباہ ہو جائے گا. عمران خان سن لو، نہ تمہاری کوئی اخلاقی کوئی قیمت ہے نہ کوئی سیاسی قیمت ہے تیری. اس فتنے سے الگ ہو جاؤ. ملک کی تباہی میں اس کے ساتھ شریک ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہونا چاہیے. کانفرنس سے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، راشد سومرو، محمد اسلم غوری اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. اور ناظرین، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج صبح سے ہی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 150 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج صبح سے تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 150 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. مناظر گزشتہ روز بھی دیکھنے میں آیا کہ سٹاک مارکیٹ بہتر رہی، صبح سے ہی تیزی کا رجحان رہا اور مزید جو معاشی اشاریے ہیں وہ بھی ہمیں بہتری کے انڈیکیٹرز دے رہے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں
آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 150 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. ایگزیکٹلی اور موجودہ حکومت کی جو سرمایہ کار اور کاروبار دوست ماحول پالیسیاں ہیں ان کے فروغ کے حوالے سے کاروباری لوگوں کے اعتماد کا یہ مظہر ہے جو اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تیزی ہے. مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کا فیصلہ آج 3 بجے سنائے گا. پی ٹی آئی اور منحرف ارکان کے وکلاء کے دلال مکمل ہونے پر 3 رکنی بینچ نے منگل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال سرگودا کا رات گئے اچانک دورہ کیا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے زیر علاج مریضوں کی عیادت بھی کی. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز وارڈ میں روتی ہوئی خاتون کو دیکھ کر رک گئے. خاتون غلام سغرا نے روتے ہوئے بتایا کہ ہسپتال میں 2 گھنٹے تک میری والدہ کو اٹینڈ نہیں کیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے خاتون سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو انصاف ضرور دلواؤں گا اور فوری انکوائری کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جس ڈاکٹر نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. ہسپتال میں آنے والے ہر مریض کو بروقت علاج معالجے کی سہولت ملنی چاہیے. وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں زیر علاج بچے ریحان کے سی ٹی اسکین کی رپورٹ بھی چیک کی اور کہا کہ گھر والوں کی تسلی تک بچے کو ڈسچارج نہ کیا جائے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے راولپنڈی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت پیپر آؤٹ ہونے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ نے راولپنڈی ایجوکیشن بورڈ شہنشاہ بابر خان اور چیئرمین بورڈ ڈاکٹر خالد محمود کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فرائض سے غفلت برتنے پر شہنشاہ بابر خان کو پیڈا ایکٹ کے تحت معطل کیا گیا. گورنمنٹ گورڈن کالج راولپنڈی کے اسسٹنٹ پروفیسر ناصر محمود اوان کو کنٹرولر امتحانات کا اضافی چارج دے دیا گیا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی ہدایت پر پیپرز آؤٹ ہونے کے معاملے کی انکوائری کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی. کمیٹی پیپرز آؤٹ ہونے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرے گی اور آئندہ سے پیپرز آؤٹ ہونے کے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات بھی پیش کرے گی. کمیٹی 7 روز میں وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرے گی. کمشنر راولپنڈی ڈویژن نور الامین مینگل کو چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرٹلری اسکول نوشہرہ کا دورہ کیا ہے. آرمی چیف کے نوشہرہ آمد پر لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آرٹلری ریجمنٹ میں سالانہ کمانڈنگ آفیسرز کی کانفرنس میں شرکت کی اور آرٹلری اسکول کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا. آرمی چیف نے وار گیمنگ ارینا کا دورہ کیا جو میدان جنگ کے حالات میں تربیت کے حصول کے لیے بنایا گیا ہے. آرمی چیف کو نئے تربیتی ماڈیولز کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی. اس موقع پر آرمی چیف نے تربیتی پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنے پر زور دیا. السلام علیکم. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر. ناظرین، مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے جو 24 مئی تک جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، چترال، دیر، سوات، مانسیرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، پشاور، سوابی، نوشہرہ، کوہاٹ، وزیرستان، بنوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ادھر میاں والی، سرگودا، خوشاب، اٹک، جہلم، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جھنگ میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے. ہواؤں کے اس سلسلے سے حالیہ گرمی کی لہر میں کمی آئے گی. مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے. گزشتہ روز سے بالائی علاقوں کی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. ساتھی اینکر سلمہ کوثر نے کچھ دیر پہلے موسم کا احوال بیان کیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی، اسلام آباد میں صبح سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. حالیہ کچھ دنوں سے جو گرمی کی لہر جاری تھی اس کی شدت میں کافی کمی آئی ہے اور کیونکہ آگے ویکینڈ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے تو اسلام آباد کے شہریوں نے پکنک کے پلانز بھی بنانا شروع کر دیے ہیں. تفریحی مقامات کی رونقیں پھر سے بڑھنے لگی ہے. آج جمعے کا مبارک دن ہے تو جب صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں تو لوگوں نے پہلے سے اپنے پلانز فائنل کر لیے اور جمعے کے لیے نمازی خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی. اسلام آباد کا موسم
موسم جب خوشگوار ہوتا ہے تو لوگ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ اسپیشل اہتمام کرتے ہیں. کہیں پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ جلیبیاں وغیرہ. اور اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ آج کشمیر اور کے پی میں بھی کچھ مقامات پر بارش ہوئی ہے, تو بہت سے لوگ ان علاقوں میں بھی جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے. لوگوں نے بڑا پلان کیا ہوا ہے کہ کیونکہ آگے جون سٹارٹ ہوگا تو اور زیادہ گرمی ہو جائے گی, تو حالیہ دنوں میں جتنی بارشیں ہو رہی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے. اور ابھی جو بارشیں چاہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے, بہت کم بارشیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے جو پانی کے ذخائر ہیں اس کے لیے بھی یہ بڑی مفید ثابت ہونے والی ہیں. اور جو لوگ گرمی سے کافی زیادہ پریشان تھے اور اس کے لیے جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے اس پر بھی کافی لوڈ آ رہا تھا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے, تو وہ بھی کافی کم ہوا ہے. اٹس ویری گڈ کہ آئندہ کچھ دنوں تک بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. تیز ہوائیں اور آندھی کا امکان ہے جس سے موسم قدرے بہتر رہے گا, اور جو ہائی ٹیمپریچر تھا بہت زیادہ اس کی شدت میں کافی حد تک کمی آئے گی. جی بہت شکریہ. شہر لاہور میں بھی گرمی کی شدید لہر جاری ہے جس سے گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے نمائندے نوید حیات اس وقت محکمہ موسمیات کے دفتر میں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتحال ہے. نوید آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, لاہور اور اس کے گرد و نواح آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور سورج جو ہے وہ آج بھی اپنے تیور دکھاتا نظر آ رہا ہے. اگر بات کی جائے ٹیمپریچر کی تو آج شہر میں زیادہ سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 43 ڈگری جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محکمہ جو ہے موسمیات وہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے اور جو گرمی اور جو لو کی صورتحال ہے وہ آئندہ چند دنوں تک کس طرح رہے گی اور بارش کے بھی امکان ہیں یا نہیں ہیں. جی سر بتائیے گا. جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ آج ٹمپریچر 43 تک جانے کا امکان ہے تو بالکل صحیح کہا, اور کل بھی 43 گیا تھا, لیکن آج ہوا چلنے کا زیادہ امکان ہے. اور کل جو بارش ہوئی تھی پوٹھوہار ریجن میں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹمپریچر کل سے کم ہوگا یعنی پوائنٹس میں, لیکن لاہور میں بارش کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن 2 دن بعد لاہور میں کوئی ہلکی بارش کے چانسز ہے جس سے موسم جو ہے مزید ٹمپریچر تھوڑا سا ریلیف ملے گا, لیکن آج اور کل جو ہے لو چلتی رہے گی. اگر بات کی جائے ماہرین کی تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جو لو چل رہی ہے اور جو ہیٹ ویو ہے اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں شدید گرم موسم میں کپاس کی بوائی کا عمل جاری ہے. موسمی حالات اور پانی کی کمی کی وجہ سے اس اہم فصل کی پیداوار بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ہمارے نمائندے فرحان مرزا اس وقت کھیت میں موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ محکمہ زراعت کی جانب سے کسانوں کو 31 مئی تک کپاس کی کاشت کی جو ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے خود محکمہ زراعت اور کسانوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے. جی فرحان آگاہ کیجیے گا. پاکستان کی اہم نقد آور فصل وائٹ گولڈ کپاس کی پاکستان بھر میں کاشت جاری ہے. پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو اس سال 40 لاکھ ایکڑ رقبے کے اوپر کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا, جبکہ اس کا پیداواری ہدف جو ہے وہ 66 لاکھ گانٹ ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب تک مقررہ ہدف کا 40% رقبے پر کپاس کی کاشت کی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد محمود موجود ہیں جو کہ زرعی ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کپاس کی جو حال میں کاشت ہوئی ہے اس میں اگیتی اور پیچیدگی کاشت کے کاشتکاروں کے لیے کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ اس سال اچھی کاشت ہو چکی ہے کافی حد تک, اور جو تھوڑی رہ گئی وہ کچھ پانی کی کمی کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے. تو جو اگیتی کاشت ہوئی ہے ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ انسیکٹس آئے تھے مثلا وائٹ فلائی اور تھریپس, لیکن جو گرم موسم رہا ہے اور لو چل رہی ہے اس کی وجہ سے ابھی تک ہمیں کوئی انسیکٹ کا پریشر یا اس کے لیے سپرے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اب تک فصل بہتر ہے, لیکن اگر آئندہ بارشیں ہوں گی اس وقت کوئی انسیکٹس کا پرابلم آ سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم مینجمنٹ کریں بجائے سپرے وغیرہ یوز کرنے سے ابھی, کیونکہ وہ دوست کیڑے جو ہمارے ہیں جو ان نقصان دہ کیڑوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ مر جاتے ہیں. تو اگیتی اور پچھیتی دونوں پہ ابھی تک کوئی مسائل نہیں ہیں. ہم امید کر رہے ہیں کہ جیسے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور چند دنوں کے اندر ہماری جو پانی کی صورتحال وہ بہتر ہو جائے گی. محکمہ زراعت پنجاب کے لیے کاشتکاروں کی طرف سے ایک اہم جو ہمیں بات سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو فیلڈ افسران جو ہیں وہ میکسیمم فیلڈ کا وزٹ کریں تاکہ کاشتکاروں کو جو معاونت درکار ہے وہ ان کو مل سکے. شکریہ فرحان. حالیہ گرمی میں اضافے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں کئی سالوں سے جاری خشک سالی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے, جس سے ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کے شعبے پر بھی اس کے شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس وقت کوئٹہ سے پی ٹی وی نیوز نمائندے ہمارے سلام جوگزئی اور بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی کے عہدیدار کاظم خان اچکزئی سے
ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی سلام جو غذائی، بتائیے گا کہ حالیہ گرمی کی لہر نے صوبے کے کس شعبے کو زیادہ متاثر کیا ہے؟ گرمی کے حالیہ شدید لہر نے بلوچستان کے مختلف حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس سے زراعت کے شعبے پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم لوگ بلوچستان کے ذمہ ایکشن کمیٹی کے کاظم خان اچکزی سے معلوم کرتے ہیں کہ اس حالیہ شدید گرمی اور شدید خشکسالی سے زراعت کے شعبے پر جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جی بلوچستان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سخت خشکسالی کا شکار ہے۔ اس ڈراؤٹ کی وجہ سے زمیندار اور مالدار دونوں کو مشکلات کا شکار ہیں، اور کوئٹہ ڈویژن میں 600 فٹ سے نیچے 1000 فٹ تک پانی نیچے چلا گیا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف ہم استدعا کرتے ہیں کہ ڈیموں کی طرف جائیں، بڑے ڈیمز بنائے جائیں، ایفیشینٹ ایریگیشن کی طرف جائیں، فلڈ ایریگیشن کو ایفیشینٹ ایریگیشن سے ریپلیس کیا جائے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈراؤٹ کی وجہ سے جس طرح یہ حالیہ جنگلات میں مسخیل، وہاں پہ جنگلات جل رہے ہیں، جیسے نیچرل سائیکل ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کو جلد از جلد روکا جائے اور بلوچستان کو ایک زرعی ایگریکلچر پیکیج دیا جائے۔ جی بہت شکریہ امیر سلام جو غذائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سندھ کے مختلف علاقے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، تاہم آج حیدرآباد، کراچی، ٹھٹھہ اور مٹیاری میں گرمی کی شدت میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں حیدرآباد میں اپنے نمائندے شہراز علی ڈاہری سے۔ شہراز بتائیے گا ان علاقے میں موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی آج جو سندھ میں صورتحال ہے موسم کی وہ اس طرح ہے کہ کافی شہروں میں جو ہے آج ہوا لگنا شروع ہو گئی ہے، اور جو گرمی کی جو شدت تھی جو اس وقت شدید محسوس کی جا رہی تھی اس میں کچھ کمی محسوس کی جا رہی ہے، جس میں حیدرآباد، خصوصی مٹیاری، ٹھٹھہ اور بدین یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آج ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، لیکن جو گرم ہوائیں ہیں اس میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اپر سندھ کے علاقے ہیں، سکھر، جیکب آباد، روڑی اور دادو، اس میں وہاں پہ آج بھی گرمی محسوس کی جا رہی ہے، شدید گرمی ہے، جو گرمی کی لہر گزشتہ 10 سے 11 دنوں سے جاری ہے۔ دوسری طرف جو ہیٹ ویوز کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی گیسٹرو کے مرض میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10,000 سے زیادہ جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں ان دنوں، 10 سے 11 دنوں میں، جو گیسٹرو کے امراض میں جو ہے وہ مبتلا ہوئے ہیں، جس میں خاص طور پر زیادہ تر جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں محکمہ ہیلتھ کے مطابق مختلف جو ضلعی اسپتال ہیں وہاں سے جب ہم نے معلومات لی تو بچوں کی تعداد اس میں زیادہ تھی جو ہیٹ ویوز کی وجہ سے جو ہے ان کو افیکٹ ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں آندھی چلنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ آج صبح 10 بجے ریکارڈ کیے گئے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: جوہر آباد 38، ٹی جی خان 37، جیکب آباد 36، فیصل آباد 35، باور نگر 34، کراچی 31، لاہور 35، منڈی بہاؤالدین 35، ٹی آئی خان 32، خانپور 34، خانپور 31، اسلام آباد 25، مظفر آباد میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایشیا کپ میں شرکت کے لیے قومی ہاکی ٹیم انڈونیشیا پہنچ گئی ہے۔ ایشیا ہاکی کپ کا آغاز 23 مئی سے جکارتا میں ہوگا۔ ایونٹ میں شامل 8 ٹیموں کو 2 پول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پول اے میں بھارت، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، جبکہ پول بی میں ملائیشیا، کوریا، عمان اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 23 مئی کو بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ایشیا کپ کی 3 بہترین ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ بطور میزبان بھارت پہلے ہی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے کراچی پہنچ گئی ہے۔ مہمان اسکواڈ میں 14 کھلاڑی اور 8 آفیشلز شامل ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں 21 مئی سے ساؤتھ اینڈ کلب میں ٹریننگ کریں گی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کرکٹ سیریز میں 3 T20 اور 3 ون ڈے میچ شامل ہیں۔ T20 میچز 24، 26 اور 28 مئی کو کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ T20 سیریز کے بعد ون ڈے سیریز بھی کراچی میں ہی ہوگی۔
آسٹریلیا نے کامن ویلتھ گیمز کے لیے 15 رکنی خواتین کرکٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلین اسکواڈ پاکستان اور آئرلینڈ کے ساتھ ٹرائی سیریز میں بھی برقرار رہے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے گزشتہ مہینے ورلڈ کپ جیتنے والے اسکواڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ میگ لیننگ ٹیم کی قیادت کریں گی، جبکہ ایمانڈا اور گریس ہیرس ٹیم میں اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ٹرائی سیریز 16 سے 23 جولائی تک ناردرن آئرلینڈ میں کھیلی جائے گی، جبکہ کامن ویلتھ گیمز کا آغاز 28 جولائی سے برمنگھم میں ہوگا۔ سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ مناظر حسین اور سلما کوثر کو اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد آپ جان سکیں گے ہیڈ لائنز۔ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شاہراہ ہے طاقت کی، یہ شاہراہ ہے اقتدار کی، پارلیمان کی، عدل و انصاف کی۔ یہاں ہوتے ہیں میری اور آپ کی قسمت کے فیصلے، کبھی تنقید برائے تنقید تو کبھی تنقید برائے تعمیر، کل کے دشمن آج کے دوست،
कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह दस्तूर। मैं आपको मिलवाने लेके आई हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त क्रिकेटर से, बड़ी विकेटें निकालते हैं। आज हम मिलेंगे और जानेंगे क्रिकेटर सुहेल तनवीर से। शुरू कहाँ से हुआ था, आगाज़ कहाँ से हुआ था? शुरू झंडा चीची। ये जो मुश्किलात थी, कभी डिसअपॉइंट हुए हों? यस, बहुत दफ़ा रिजेक्शन देखी, रिजेक्ट हुआ। सेटिस्फाइड हैं या अभी कुछ और मज़ीद टारगेट्स हैं, कुछ और प्लान्स हैं? आई फील कि जितना अल्लाह ताला ने मुझे टैलेंट दिया हुआ था, शायद मैं उतना पाकिस्तान के लिए उतना नहीं खेल सका। मेरा ख्याल है कि आप हमें फैमिली से मिलवाएंगे। इतना ताबेदार बेटा जो है, ये कैसे, ये किस्मत से होता है? बस ये मेरे रब का करम है। सुहेल बचपन में जब क्रिकेट खेलने चले जाते थे तो उमूमन वालिद बड़े परेशान होते हैं कि लड़का पढ़ नहीं रहा, ये किधर खेलों में लगा हुआ था। आप भी होते थे? इस क्रिकेट पर इसकी कुटाई बड़ी। कितना गुस्सा आता है सुहेल को और किन बातों पे आता है? कभी कभी थोड़े हो जाते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन मोस्टली नाइस है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो बात की, लोकल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद जारी होने के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं, और दहशतगर्दी से रिलेटेड ही जो SCO की मेंबर ने बात की। सबसे पहले तो जी जो दहशतगर्दी की बात की, बिल्कुल दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर दोबारा सर उठा रही है, लेकिन ये ज़रूरी है देखना कि पिछले 4 साल में जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, जिसको बिल्कुल यहाँ मेंबर ने कहा कि वज़ीर आज़म उसको चेयर करते हैं, उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। और 2014-2015 में जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान में पहली दफ़ा उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने दी थी, तो फिर APS के वाक़े के बाद आपको याद होगा, और मेंबर को साहिबा को भी अच्छी तरह, क्योंकि ये इसमें बहुत ही इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया था, पूरी पार्लियामेंट से वो पास हुआ था नेशनल एक्शन प्लान। और नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम सूबों के साथ पहली दफ़ा पूरी कौम, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कौमी सलामती के तमाम अदारे, तमाम वफाक की इकाइयों के साथ मिलकर उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान दिया था, जिसको कम्प्लीटली 4 साल नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि एक शख्स की ज़िद, तकब्बुर और उनकी जो अना थी, वो पानी का मसला हो, पोलियो का मसला हो, दहशतगर्दी का मसला हो, वफाक की इकाइयों से बात करना भी वो ज़रूरी और अच्छा नहीं समझते थे। इसीलिए दहशतगर्दी के ऊपर जो वफाक जो है वो एक पॉलिसी लेवल पे बात कर सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर बात कर सकता है, लेकिन जो सूबों का किरदार रहा है दहशतगर्दी के अंदर, वो उस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर पूरे सूबों का एक तरीक़ाकार कोऑर्डिनेशन का वज़ा कर दिया था। और उसी वजह से 2015 के बाद 2018 तक दहशतगर्दी के वाक़यात में जो कमी आई थी, और उसके बाद जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया था, टेक्नोलॉजी के तरीके से जो चीज़ें थी उनको बेहतर किया गया था, उनको रिफॉर्म किया गया था, उसके ऊपर बिल्कुल फाइनेंशियल और उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन का काम था वो मुकम्मल तौर पर बंद हुआ। और वफाक के साथ जब गुफ्तगू बंद होती है सूबों की, तो उसके असरात, चाहे वो पानी के मसाइल हों, चाहे वो दहशतगर्दी के मसाइल हों, और इस तरह के जो बाकी पोलियो रिलेटेड, आपने देखा कि 4 केसेस पोलियो के नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आए हैं, जो कि एक इतनी अफसरदा अफसोसनाक बात है। लेकिन उसमें भी जो CM सिंध थे, उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर बताया कि जब हम बात करते थे कि मीटिंग होनी चाहिए, तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग का, और वो कहते थे ज़रूरी नहीं है, जिसकी वजह से ये आज चाहे वो चाइनीज़ रिलेटेड दहशतगर्दी के वाक़यात हों, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सूबों के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हों, KP के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हों, जब तक वो ढांचा दोबारा से
جس کے اندر وفاق کی اکائیاں اور صوبائی انپٹ ہوگی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور قوم دوبارہ سے یکسو ہوگی، جس طرح نواز شریف نے کیا، کر کے دکھایا اور دہشت گردی میں کمی کی۔ شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم جس وقت انہوں نے اپنا منصب سنبھالا، پہلی میٹنگ انہوں نے دہشت گردی کے اوپر کی، اور کیونکہ اس وقت وہ ایک افسوسناک اور اندوناک واقعہ چائنیز سینٹر کا کراچی میں جو ہوا، اور اب آپ نے دیکھا کہ ایم اے جناح روڈ کے اوپر بھی جو اندوناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد اثر نو دوبارہ سے تمام نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایک میٹنگ کراچی میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے دہشت گردی کے اوپر ایک آلریڈی ہم کر چکے ہیں، جو پچھلا دورہ کراچی کا تھا، اور دوبارہ سے جو صوبائی لیول کے اوپر تمام صوبے ہیں، نیکٹا کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم شکریہ جی نماز کا اچھا جی کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے جو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، اس کو اس کی میٹنگ جو انٹیریئر منسٹری ہے اس نے تمام جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور وہ کمپلیٹلی مسنگ تھا، وہ منڈے یا ٹیوزڈے کو وہ میٹنگ کر لی جائے گی۔ پانی سے ریلیٹڈ جو میڈم نے کویشچن کیا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ اگلے ہفتے ایمرجنسی لیول کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اناؤنس بھی کر دی، اور ایس سی او کا بھی بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جہاں آپ بیرون ملک جتنے یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کے اوپر آپ اپنا موقف رکھتے ہیں اور اس سے آپ کو تقویت ملتی ہے، لیکن جب تک آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، جب تک آپ کی اپنا انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک منظم اور ٹھوس نہیں ہوگا، تو آپ کا اپنا موقف بھی بیرون ملک کمزور ہوگا۔ تو اسی لیے یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے ابھی تک 8 میٹنگز وزیر اعظم چیئر بھی کر چکے ہیں، صوبوں کے ساتھ کر چکے ہیں، چیف سیکرٹریز کے ساتھ کر چکے ہیں، صوبائی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ کر چکے ہیں، کیونکہ موجودہ وزیر اعظم کو نہ انا کا مسئلہ ہے، نہ ضد کا مسئلہ ہے، نہ تکبر کا مسئلہ ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان میں صوبوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو شکریہ جی نماز کا نیشنل ایکشن پلان کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں اور نیکٹا کو فعال کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے تمام اداروں کے ساتھ تشکیل دیا گیا نیشنل ایکشن پلان کو سابقہ دور حکومت میں نظر انداز کیا گیا اور اس پر فائنینشیل اور کوارڈینیشن کا کام بھی بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں پولیو کے 4 کیسز کا رپورٹ ہونا بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین